أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اللہ تعالی علی محمد وعلی التماس کر سکتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ رحمت کیجئے اللہم صل علی محمد وعلی اور بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ ابراہیم آیت کا نشان 5 اللہ اپنے اس کلام میں حضرت موسیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ انبیاء کرام میں وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کو استکبار سے، استعمار سے، ڈکٹیٹر سے، ظالم سے، جابر سے، بلکہ لفظ کہوں ظالم سے اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف کا سفر کروایا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے سفیر، اللہ کے نمائندے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، لہذا ہر نبی کا یہی کام، مگر کچھ انبیاء کی سیرت کو اپنانے اور اس پہ غور کرنے کا خاص حکم ہے۔ بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں، لطیف پیغامات ہیں، مگر میں نتیجے کی ایک بات کر کے اور جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ ہر اس نبی پر غور کیجئے جس نبی کا وارث اللہ نے حسین کو بنایا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ اور بلند صلوات امام حسین پر ہے۔ زیارت وارثہ میں جس نبی کو یہ کہہ کر یاد کیا گیا کہ سلام ہو اس حسین پر جو آدم کے وارث، سلام ہو حسین پر جو نوح کے وارث،
सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर जो हजरत मूसा के वारिस, जो ईसा अलैहिस्सलाम के वारिस, जो इब्राहीम खलील के वारिस, जो सरकार दो जहां के वारिस, जो बीबी खतीजा के वारिस। अंबिया किराम में जिस जिस नबी का वारिस इमाम हुसैन को जिस जिस नबी का वारिस बनाया गया, उनकी सीरत में खास पैगाम पाया जाता है। मैं अगर आपकी आमादे में आप आमादा हैं और आप सुनना चाह रहे हैं तो एक जुमला कह दूं, सारे नबियों की मेहनतें एक तरफ, करबला का जलवा एक तरफ। हजरत आदम से लेकर सरकार खातम तक तमाम तर सीरतों का खुलासा इमाम हुसैन की जात। जी, विरासत, मैं लफ्ज और बेहतर कर लेता हूं, दुनिया में कोई हुसैन से ज्यादा साहिब सरवत है? इसलिए कि जिनके पास सारे नबियों की दौलत हो। मगर याद रहे, ये वो दौलत नहीं है जिसकी हिफाजत करना पड़े। ये वो दौलत है जो खुद साहिब मीरास की हिफाजत करती है। भाई, हजरत आदम की जिंदगी, बड़ा मैं सिर्फ इशारे करूंगा ताकि एक खमसा, एक अशरे का मजमून है। अगर हम इसे ज़ियारत वारिसा की शरह की जाए, ज़ियारत वारिसा पर अगर अशरा और खमसा पढ़ा जाए, और अहले मिंबर ने इस मौजू पर खिताबात किए हैं, मैं खुद भी इस मौजू पर एक जगह बात कर चुका हूँ तफसील के साथ। हजरत आदम की जिंदगी में क्या क्या पैगामात, वो इमाम हुसैन के यहाँ मिलेंगे। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह। अब आप इन नबियों की सीरत के ऊपर गौर करते चले जाइए। मैं इन बच्चों जवानों के लिए कह रहा हूं कि अगर मारिफत एक मरहला आगे लाना चाहते हो, जहां मारिफत पर आज हैं वहां से एक मरहला आगे अगर आना चाहते हैं, तो मारिफत बढ़ाने का एक जरिया आइम्मा की ज़ियारतें, आइम्मा अहले बैत का ज़ियारतनामा पढ़ लिया जाए। इसलिए कि ये मैंने, आपने, हमने उन्हें सलाम नहीं किया है, जिन पर अल्लाह का सलाम है उन्होंने सलाम किया है। यानी आइम्मा ने आइम्मा को सलाम किया है, मासूम ने मासूम को सलाम किया है। और मासूम का कोई लफ्ज भी बगैर वही के नहीं है, बगैर मशीयत इलाही के नहीं है, बगैर परवरदिगार आलम की मर्जी के नहीं है। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, ये चाहते ही नहीं है मगर चाहते हैं तो वही जो अल्लाह चाहता है। इस मयार के लोग सलवात पढ़ ले मोहम्मद आलिम। इस मयार के लोग जब सलाम करेंगे, एक दूसरे को सलाम करेगा, तो फिर यह है मयार, यह है कसौटी, यह है पैमाना। हमारे यहाँ तो मुबालगा पाया जाता है, हमारे यहाँ तो कम इल्मी पाई जाती है, या किसी को बढ़ाना चाहेंगे तो इतना बढ़ा देंगे कि वो खुद कहेगा मुझे नहीं पता, जो ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी कुछ है। जी, बहुत सारे पीरों को मुरीदों ने मरवाया है, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा। पीर कहता है जी ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कैसा हूं, और जो मैं हूं तो मैं ही जानता हूं, ये कैसे बताएंगे कि मैं कौन हूं? भाई, जब मैं अपने आप को नहीं जानता तो मैं किसी और को क्या जानूंगा? हम अपने आप को नहीं जानते। आप में सबसे ज्यादा मजहूल मखलूक अगर कोई है तो वो खुद इंसान है। थोड़ा गर्दन हिला देना बात जाए तो, यानी सबसे ज्यादा मुश्किल इल्म जो है वो इल्म बेजात है। आपको पता है कि कल जो वाकया कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, पहले तो वो वाकया क्या है नहीं पता, फिर वो वाकया जब पता नहीं है तो फिर उस मौके पर हमारी सलाहियतों का इजहार क्या होगा वो भी नहीं पता।
جب مجھے یہی نہیں پتا کہ کل میری زندگی میں آنے والا دن کیسا ہے، اور وہ جو مشکل آئے گی، وہ جو امتحان کی گھڑی آئے گی، اس میں میں کیسا فیصلہ لوں گا، میں کیسا قدم اٹھاؤں گا، میں کیسی صلاحیتوں کا اظہار کروں گا، تو میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتا، تو آپ کو کیا جانوں؟ یہ اپنے آپ کو جاننا اتنا مشکل تھا، تبھی تو مولا علی نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کتنا مشکل کام ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا اپنے رب کو پہچاننے کے مترادف۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا فرمان ہے، دسیوں دفعہ میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو میں آپ کو کیا جانوں گا؟ اور جب میں آپ کو جانوں گا نہیں، تو آپ کے بارے میں جو کچھ کہوں گا اس میں امکان خطا ہے، اس میں امکان خطا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو۔ اب کمال اس گھرانے کا ہے جو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ بھائی تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، لہذا فرماتے ہیں لو شئتو لجعلت عراق شاما و شام عراقا والرجل امرأة و امرأة رجلا، اگر میں حسن مجتبی چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب میرے مولا حسن مجتبی نے فرمایا نا میں چاہوں، اس لہجے میں وہی بات کر سکتا ہے جو خود کو جانتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دینا بھائی، بات جا رہی ہو تو جی۔ میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دے کر کہا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا معاذ اللہ، اب اس نے جو کہا نقل کفر کفر نباشد، کہ آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی بات بڑی ہے۔ تو فنظر الیہ شذرا، تو اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتا، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ مرد تھا، عورت ہو گئی۔ اور جب اس کی کیفیت، صلوات پڑھنے ذرا محمد والے، جب اس کی کیفیت بدل گئی نا، تو وہ مردوں میں سے اٹھ کے جانے لگی۔ یہ ولایت تکوینی کا اظہار تھا، ولایت تکوینی۔ جو لوگوں کی کیفیت بدل سکتا ہے، وہ لوگوں کا معیار علم بھی تو بڑھا سکتا ہے۔ ارادہ کریں اور ایک مرتبہ علم سینے میں اتر آئے۔ لہذا ہم سب امام حسن کے فقیر بیٹھے ہیں۔ یہ سارا اس وقت دربار لگا ہوا ہے امام حسن کا۔ امام حسن کے دربار میں فقیر آئے بیٹھے ہیں، اور فقیر تو کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مولا سے مانگنے آیا ہو۔ ہم مولا کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کو فقر کہا جاتا ہے۔ ہم فقیر ہیں، نیاز مند ہیں، ہم نیاز مند ہیں، ہم مانگنا چاہتے ہیں، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ فقیر ہونا بھی تو ہنر ہے۔ معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو چوکوں پر مانگنے کھڑے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں۔ فقیر مانگنے والا نہیں، اپنے مولا پہ اعتماد دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ توکل بانٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں کہاں جا رہے ہو، وہاں آؤ جہاں اولیاء آتے ہیں۔ لہذا اس خطے کے اوپر احسان ہے امام حسن مجتبی کا، خاص طور پر کراچی میں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا میرے ساتھ۔ خاص طور پر کراچی والوں پر سایہ ہے امام حسن کا، اس لیے کہ ان کا پوتا یہاں سربراہی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری گزارش ہے محترم مجمع سے کہ خاص طور پر 27، 28 سفر، 15 ماہ مبارک رمضان، ان ایام میں وارث
اولاد امام حسن مجتبی جناب حضرت عبداللہ شاہ غازی رضوان اللہ تعالی علیہ کو سلام کرنے ضرور جائیں، یا کم سے کم اتنا ضرور ہو جائے کہ امام کی یاد میں مجلسوں میں اس بات کا احساس اور اس بات کا کی تکرار ہو جائے کہ ہم پرسا انہیں دے رہے ہیں کہ جو کراچی میں موجود ہیں، ہماری سربراہی کر رہے ہیں۔ جی، یہ دور تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ جب حضرت کے نمائندے بن کر اس خطے کے اندر حضرت عبداللہ اشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی وہ تشریف لے کے آئے، چھٹا کے مقام پر انہیں شہید کیا گیا۔ ان کے چاہنے والوں نے ان کا سر ان کا کاٹ کے مدینے لے گئے، اور بدن مبارک کو ان کے چاہنے والوں نے محفوظ رکھا، اور کئی جگہ بدن کو محفوظ رکھتے ہوئے مختلف منزلوں پر مخفی رکھتے ہوئے اس جگہ کے جہاں آج مزار ہے، یہ سمندر کا حصہ تھا، کشتی کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں میں، 1400 سال پرانی، پہلی صدی ہجری کا واقعہ، یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے، پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اور پھر سمندر میں کشتیوں کے ذریعے سے ایک جزیرے کے اوپر حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سپرد خاک کیا گیا، مزار بنایا گیا۔ بعض سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں۔ یہ جو نشتر پارک یا کراچی کا جو مرکزی جلوس ہے، اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ختم ہونا چاہیے تھا، مگر کیونکہ اس وقت میں یہ مزار سمندر میں تھا، جب پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ جلوس نکالا گیا ہے کراچی کا، جب مرکزی جلوس نکالا گیا ہے 47 میں یا اس کے بعد جو بھی تاریخ ہے، تو اس وقت میں پانی سے گزر کر جانا پڑتا تھا مزار پر۔ بلکہ بزرگ تو پھر بزرگ ہیں جو 60 سال کی عمروں کے لوگ ہیں، انہیں یاد ہے کہ جہاں آج خشکی ہے وہاں پانی تھا مزار کے اطراف میں۔ تو اس ہستی کو اس طرح سے یہاں، اور پھر جب یہاں کے لوگوں نے امام کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ ایسے ایسے ایک شخصیت ہے جو اہل بیت کا یہاں نام لیتے ہیں، تو امام نے فرمایا وہ ہماری جانب سے ہمارا پیغام لے کر اس خطے میں آئے، تو امام صادق کے نمائندے ہیں اور صاحب کرامت بزرگ ہستی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت اہل بیت کی اس خطے میں حضرت بی بی پاک دامن ہے، لاہور، حضرت رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد۔ حضرت عباس کی بہن، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ، حضرت امام حسین کی بہن، مولا علی کی بیٹی دختر حضرت رقیہ بنت علی المعروف بی بی پاک دامن۔ مستند زیارتیں ہیں یہ دونوں، کوئی تردد، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جی، یہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو ذرا زیادہ کتابی لوگ ہیں نا، ان کے لیے تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جو اپنی زوجہ کا علاج کرانے لندن چلے گئے، تو ان کے زمانے میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے جب وہ مشہد کا دورہ کیا تو حرم امام رضا کے ریسرچ کا جو شعبہ ہے، جو تحقیقاتی شعبہ ہے، اسے وہ ایک درخواست دے کر آئے تھے کہ ہمارے شہر لاہور کے اندر، ہمارے ملک میں شہر لاہور کے اندر ایک بی بی کا مزار ہے، سن لیجئے، تھوڑا برداشت کر لیجئے مجھے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل۔ جی، ہمارے ملک میں شہر لاہور میں ایک بی بی کا مزار ہے جن کے بارے میں 2 دعوے ہیں۔ ایک وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کی بیٹی ہونے کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی بیٹی تھیں جو وہیں دفن ہے، ایک بزرگ، اور ایک دعویٰ شیعہ سنی کا ایک بہت بڑا طبقہ، شیعہ سارے اور سنیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ یہ حضرت مولا علی کی دختر ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں۔
تو ہمیں جواب چاہیے تحقیقی اعتبار سے. تو 10 سال لگائے ایرانی محققین نے، اور مجھے گنتی نہیں پتا لیکن بارہا پاکستان آئے، وہاں کی لائبریریوں کو، وہاں کے مزارات کو، وہاں کے پھر جدید طریقہ تقاضا یہ ہے کہ وہاں جو درخت لگا ہوا ہے اس کی لکڑی لے جانا، وہاں جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو ایک مشین ہے آج کا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ ابھی بتا دیں گے، جس میں تحقیق کی جاتی ہے، اور وہ جد نہیں جو جی اس میں اس کے ذریعے سے آج کی جدید سائنس بتائے گی کہ درخت کتنا پرانا ہے، آج کی جدید سائنس بتائے گی کہ پتھر کب کا لگا ہوا ہے. تو ان سارے مراحل سے جو عالمی تحقیقاتی تقاضے ہیں نا، ان کے مطابق اس کو گزارا گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جی 1.5 سال پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے، مجھے نام پتا ہے، میں ممبر ہے یہ. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وال. ممبر سے اتر کے شاید بہت سو سے زیادہ سیاستدان ہوں، مگر ممبر ہے یہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد وال. جی کہیں تو سرخ بتی کا قائل ہونا پڑے گا نا. ہر جگہ کی ایک تہذیب ہے، ہر جگہ کی ایک زبان ہے. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی. انہیں جواب دیا تحقیقاتی شعبے نے، مشہد مقدس کے حضرت امام رضا کے حرم کے تحقیقاتی شعبے نے انہیں جواب دیا. 2 صفحوں کا جواب ہے وہ. ہم نے پچھلے دنوں اس کو اردو ترجمہ کروا کے بھی بہت سے دوستوں کو دیا کہ اسے عام کریں، انہیں لوگوں تک پہنچائیں. اس کا جو خلاصہ ہے، جو آخر میں 2 لائنیں ہیں ان کے دستخط اور مہر سے پہلے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم مکمل تائید کرتے ہیں کہ یہ مزار حضرت رقیہ بنت علی ابن ابی طالب مولا علی کی دختر کا مزار ہے. اب یہ بچہ سوال کر سکتا ہے، وہ جوان سوال کر سکتا ہے کہ بی بی کہاں کا مسافر، کہاں رہ گیا، کہاں مدینہ، کہاں لاہور، کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ. تو اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، تو پھر یہ تو صرف مدینے کے مسافر مشہد آ گئے، مدینے کے مسافر افغانستان آ گئے، مدینے کے رہنے والے یا کراچی آ گئے. جی تو یہ تو اہل بیت کی مظلومیت کی تاریخ ہے. یہ حضرت مختار ثقفی کے زمانے میں جب مدینے میں سادات کے ساتھ ظلم حدوں سے گزرنے لگا، تو بیویوں نے حضرت مختار کو پیغام دیا کہ مختار ہمارے حق میں اتنا کرو کہ ہمیں ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہم محفوظ رہیں. تو 30 سے زیادہ سادات، بیویاں اور حضرات، شخصیات کو حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر پہنچوایا. مکران کا ساحل یعنی گوادر، مکران کا ساحل یعنی کراچی کا ساحل. اس ساحل پر انہوں نے کشتیوں کے ذریعے سے اور جو بحری سفر تھا اس کے ذریعے سے پہنچایا، اور پھر کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے ہیں. بیویاں اہل بیت کی کہاں آئی ہیں، کبھی کبھی غور کرتے ہیں تو حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے. میں چند سال پہلے دمشق کا ایئرپورٹ فنکشنل نہیں تھا تو ہم بیروت اترے اور پھر بالابک کے ذریعے سے شام بی بی کو سلام کرنے گئے. تو بالابک کے شہر میں جب گزرے تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. میں جب مزار پر گیا تو مزار اس وقت میں 4-6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت میں مزار تعمیر ہو رہا تھا، دونوں بیویوں کا مزار. اور وہاں جب ہسٹری اور تاریخ اور تفصیل جانی تو مجھے اب تک ہر اہل دل کی یہی کیفیت، مجھ سے زیادہ کیفیت ہوگی. ایک بیوی وہ تھی جو اونٹ سے گری اور ایک اونٹ نے پیر رکھ دیا بیوی پر. اور ایک بیوی وہ تھی جنہیں اس آبادی سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے پتھر مارا، بیوی کے سر پہ پتھر لگا اور سر کا خون بند نہیں ہوا.
لہذا امام حسین کی ایک وہ بچی بھی وہی دفن ہے۔ حق ہے اہل دل کا کہ وہ اہل بیت کے ان حالات پر غور کر کے روئے، اور پھر ہمیں تو حکم ہے امام رضا کا، یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرے تو غم دنیا میں نہ رونا، فب کے دل حسین، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ مجھے مجلس تو کچھ اور پڑھنا تھی، مگر شاید حضرت عبداللہ شاہ غازی امام حسن کے پڑپوتے، حضرت نفس زکیہ کے بیٹے، حضرت حسن مثنیٰ کے پوتے، حضرت بی بی رقیہ جایا کریں لاہور، بیٹھا بھی کریں۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا، اگر میری بات اچھی لگے تو لے لیجئے گا۔ بیٹھا بھی کریں کچھ بی بی کے پاس، بڑے بڑے اولیاء نے وہاں بیٹھ کر ریاضت کی ہے، عبادات کی ہیں جی۔ قبر کے قریب بیٹھ کر بی بی سے صاحب کرامت، میں نے جب میں اس موضوع پر 1.5 سال پہلے والی حکومت نے جو کوئی تقریباً 18-20 کروڑ روپے مزار کے لیے منظور کیے تھے، اس میں اس فقیر کا بھی کچھ حصہ تھا اسے منظور کروانے میں، جو مزار بن رہا ہے۔ شاید کوئی کچھ اور بھی کہہ دے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ مزار کی تعمیر اسی وقت میں شروع ہوئی تھی، یہ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ تو اس وقت میں، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اب جب منوا رہے ہیں کوئی بات، تو ہم سے پوچھا بھی تو جا سکتا ہے نا کہ بھائی آپ بتائیے آپ کیا جانتے ہیں، تو پھر آپ کو بات بھی مضبوط کرنی ہوگی۔ تو اس وقت میں الحمدللہ یہ بہت کچھ ریسرچ ورک، بہت کچھ کام کیا، جس کو پھر بہت ہی آسانی سے آگے بڑھایا۔ تو بی بی کی کرامتیں بہت ہیں، علی کی بیٹی ہیں، جناب زینب کی بہن ہے، یاد رہے باب الحوائج حضرت عباس کی بہن ہے، صاحب کرامت۔ خود مجھ سے، یعنی میں واسطہ نہیں ہے زائد، آغا نسیم عباس آپ کے ذہن میں ہے، خطیب اہل بیت آغا نسیم عباس رضوی، لاہور والے، جھنگ والے۔ ان کا ایک پیر کاٹنے کی بات ہو رہی تھی، زخم ان کا ایسا ہو گیا تھا کہ دوسرے دن ان کا پیر کٹنا تھا، وہ جا کے بیٹھ گئے بی بی کے مزار پہ، اور بی بی سے توسل کیا، اور بی بی سے کہا بی بی میں آپ کے بھائی کا ذاکر ہوں، میں آپ کے بھائی حسین کا ذاکر ہوں، میں آپ کے بھائی عباس کا ذاکر ہوں، میری مدد کریں۔ پھر جب گئے ہیں ہاسپٹل میں اس عمل کے لیے، تو جب ان کا وہ بینڈیج پوری پٹی کھولی گئی تو کوئی زخم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وہ ڈاکٹر تنگ رہ گئے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، اور کوئی دوسرے ڈاکٹر بھی نہیں تھے جو کہیں کہ جی وہ کسی اور نے، وہ جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کیا کیا ہے، آپ کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں یقین آئے یا نہ آئے، مگر مجھے یقین ہے، یہ شفا مجھے علی کی بیٹی نے دی ہے۔ صاحب کرامت، بہت سارے واقعات ہیں، مجھے اجازت دیں، رات بہت ہو چکی ہے، نوحہ خوانی کا سلسلہ ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا، یہ تو جناب رقیہ بنت علی ہے نا، بڑے احترام سے بھیجا گیا، مختار نے کچھ سپاہی بھی بھیجے جو کشتیوں کے ذریعے سے انہیں یہاں تک لے کر آئے، بڑی آبرو کے ساتھ وہ یہاں رہیں، لیکن سلام ہو ان کی بڑی بہن زینب پر، سلام ہو اس شیر کی بیٹی، اسد اللہ کی بیٹی، اللہ کے شیر مولا علی کی بیٹی۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے، تکلف کر کے نہ روئیے گا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 2-3 منزلیں لوں گا اور عبادت کو 1 منزل دوں گا۔ عزادارو، جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا،
جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن کا جگر قے کے ذریعے کٹا ہوا جگر ہے، ٹکڑے ٹکڑے جگر کے، وہ امام حسن کو قے ہونے لگی، جگر باہر آنے لگا، اور تشت ہاتھ میں امام حسین نے لیا ہوا تھا۔ امام حسین نے تشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور امام حسن کی یہ کیفیت تھی کہ اچانک خبر آئی کہ زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو میرے مولا امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت ہٹا لو، زینب کو آنے دو، زینب کہیں اسے دیکھ کر غش نہ کر جائیں۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور کبھی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے 70 قدم کے فاصلے، اجرکم اللہ، بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زینب کے القاب میں ایک لقب کعبۃ الذرائع ہے، جس کا مطلب ہے مصیبتوں کا کعبہ۔ جی، مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹیں اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ 3 سال کا سن تھا، 3 سال کا سن تھا۔ نبی مکرم نماز فجر کے بعد روزانہ در زہرا پر اہل بیت کو سلام کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی گھر کا فرد دروازے پر استقبال کرنے آگے بڑھتا، اور پھر سب آگے بڑھتے اور ایک خاص ادب و احترام سے نبی گھر میں داخل ہوتے۔ روزانہ کی طرح جب نبی نے سلام کیا نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دروازہ کھلا تو سامنے زینب نظر آئی۔ جتنا پیار امام حسین سے ہے نا نبی کو، اس سے کم پیار جناب زینب سے نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو خواب دیکھا ہے، نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اما زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے، میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تکلف نہیں کریں، تکلف نہیں کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، ائمہ دعا دیتے ہیں، اور جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یہ ایک تبلیغ ہے، یہ عزاداری کی تبلیغ ہے، جسے صدائے گریہ کہا جاتا ہے۔ کہ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ صحرا میں تنہا ہوں۔ نانا خواب یہاں رکا نہیں ہے، بس بات یوں نظر آئی کہ تیز آندھی چلنے لگی، اور آندھی اتنی تیز تھی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے۔ میں نے دور ایک درخت کو جا کے دیکھا، اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک درخت اور نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین پہ رکا نہیں، تیز آندھی کے جھونکے نے وہ درخت زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، اور اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ تیز آندھی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے نبی مکرم نے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی، تمہارا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، جب علی اکبر جوان ہوئے ہوں گے، جب عباس جناب زینب کے پردے کے محافظ بنے ہوں گے، تو کیا بی بی سوچتی نہیں ہوں گی کہ میرے سر سے چادر کون اتارے؟ اور بات بھی اس بی بی کی ہے جو بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہ آتی ہو، اس زینب کبریٰ۔ اللہ اکبر۔ یہی کوئی 4 یا 5 سال کا سن ہے، جناب زہرا شہادت کے قریب ہیں، سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، محسن شہید ہو چکا ہے۔ بستر شہادت پر سیدہ نے آواز دے کر کہا یا علی، میرے حجرے میں پہلے حسن کو بھیجیے، پھر حسین کو بھیج دیجیے گا، اور پھر علی آخر میں زینب کو بھیج۔ جب آخر میں جناب زینب آئی نا، 4 ساڑھے 4 سال کا سن،
जनाब ज़ैनब आई, कहा बेटा ज़ैनब ये सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। अब जनाब ज़ैनब संदूकचा लेकर आई, कहा बेटा इसे खोलो। जब खोला तो उसमें कफन रखे थे। फरमाया ज़ैनब ये जन्नत से आए कफन है जो जिब्रील लाए थे, ये पंजतन के 5 कफन है। पहला कफन तुम्हारे नाना को तुम्हारे बाबा ने, मेरे बाबा को तुम्हारे बाबा ने दे दिया। ये बाकी कफन है, मुझे एक एक दिखाती रहो तो मैं बताती रहूं कौन सा किसका है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आंखों में आंसू है, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। मैं पहले तो हाथ जोड़कर जनाब ज़हरा से कहूंगा, बीबी ये काम तो घर की किसी बड़ी खातून को दिया जाता है। ये आपकी ज़ैनब तो बहुत कम सिन है, अजब नहीं आवाज आए मेरी बच्ची का बड़ा हौसला है। ये काम इसी का तो है। एक कफन को देखकर फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा आकर तुमसे कहेंगे, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब अपनी माँ का कफन मुझे दे दो। तो ऐ ज़ैनब ये मेरा कफन है जो बाबा को दे देना। दूसरा कफन देखकर फरमाया फिर कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन आकर तुमसे कहेगा, मैंने इन सबको बता दिया है ये कफन किसके पास। तुम्हारा भाई हसन आकर तुमसे कहेगा, बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन ला दो, ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, ये अपने भाई हसन को दे देना। फिर फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन आएगा और तुमसे कहेगा, बहन ज़ैनब भाई हसन का कफन ला दो। तो ये कफन तुम्हारे भाई हसन का कफन है, अपने अपने भाई हसन का कफन भाई हुसैन को दे देना। सुन रहे हैं ना, आखिरी कफन रह गया। जनाब ज़हरा ने उसे देखकर रोना शुरू किया और रोते हुए फरमाया ये भी हसन का कफन है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये कफन भी हसन मुश्तबा का है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया अम्मा वो पहले वाला भी भाई का था। फरमाया हाँ ये दूसरा भी हसन का है। तो कमसिन थी ना, तो फौरन फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कफन कौन सा है। तो जनाब ज़हरा की आवाज आई, हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा बगैर कफन के दफनाया जाए। अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही रोने का। तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, बस एक मंजिल और फिर नोहा खानी है। मेरा भाई रजा अब्बास नोहा पढ़ेंगे, बस मैं एक मंजिल और ले रहा हूं। अज़ादारो पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनाऊं। पंजतन के 5 जनाजे, नबी के जनाजे में 11 लोग। उम्मत को एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने खुद इरशाद फरमाया मैं किसी का मोहताज नहीं था, मैं अहले बैत, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं गुस्ल कफन कर देकर नबी को कब्र के हवाले करता, मेरी जिम्मेदारी थी। इस घर में 75 या 95 दिन बाद दूसरा जनाजा हुआ, वो जनाब ज़हरा का जनाजा। नबी के जनाजे में तो 11 लोग थे ना, जनाब ज़हरा के जनाजे में 4 लोग। हाँ, अजीब दास्तान है उनकी कि जिनकी वजह से कायनात बनी है। अजीब मजलूमियत और अजीब तन्हाई है इस घराने की। जनाब ज़हरा के जनाजे में 4 लोग हैं। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में शरीक नहीं किया। इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का 2 लोगों ने उठाया है। अरे 4 लोग तो हों कम से कम। मौला कायनात का जनाजा। आगे से हमारे सुन्नी भाइयों के मुताबिक रिवायत सुना रहा हूं मैं आपको। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, अकब से हसनैन उठा रहे थे। 2 लोगों ने मौला अली का जनाजा उठाया। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। बार बार कह रहे थे ना, इतना भी किसी ने कह दिया हो तो क्या किया जाता। बार बार कह रहे थे ना कि अहले बैत हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाते। इमाम हसन का पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पे दिया गया। उम्मत ने इतने तीर मारे कि बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गईं। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, उम्मत ने इतने घोड़े दौड़ाए, जनाबे ज़ैनब से पहचाना नहीं गया। अंत आखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? ऐ नाना ये आपका हुसैन, खाक और खून में गलतान, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन, या हुसैन।